अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हालिया दिनों में ही तहरीक इंसाफ, तहरीक आईने तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान ने अपनी सरगर्मियों को बढ़ाकर हुकूमत के मुकाबले में अपना सियासी वज़न मजबूत करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। ज़ाहिर है अपोजिशन इस वक्त हुकूमत के साथ मुज़ाकरात और एहतजाजी तहरीक दोनों ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं, और अगर अपोजिशन को सड़कों पर अवामी ताकत का मुजाहरा करना पड़ता है तो ऐसे में इस एहतजाजी तहरीक को मौसर बनाने के लिए तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करना ज़रूरी है। यही वजह है कि महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन जमातों खुसूसन जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को अपने इत्तेहाद में शामिल करने के लिए मुलाकात करते दिखाई दिए, ताकि हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी भी मुमकिन तहरीक को ज़्यादा वसी और अवामी सतह पर असरअंदाज बनाया जा सके। लेकिन हाँ, बात यह है कि महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जो मुलाकात हुई उसमें बुनियादी तवज्जो एतमाद साजी पर दी गई, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान JUI-FA को अपने इत्तेहाद में शामिल करने के लिए अमली इक़दाम तो कर रही है, लेकिन साथ ही ये हकीकत भी सामने आई है कि मौलाना फजल रहमान और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद नहीं कर पा रहे। अब मौलाना फजल रहमान को मौजूदा अपोजिशन को समझा जाए तो ये वाज़ेह होता है कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान में शामिल होने के मामले में अभी मोहतात है। माजी की सियासत की रोशनी में भी देखा जाए तो JUI-FA और तहरीक इंसाफ के दरमियान एतमाद की कमी रही है, और मौलाना फजल रहमान ने हमेशा अपोजिशन जमातों के साथ इत्तेहाद में शामिल होने से पहले कई अहम शराइत और तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं। इस पस मंज़र में मौजूदा मुलाकात का मकसद सिर्फ सियासी एतमाद की फ़ज़ा कायम करना और मुमकिन मुस्तक़बिल में इत्तेहाद की राहें हमवार करना लगता है, और इसी पैराए में PTI के रहनुमा असद कैसर का हालिया मुलाकात में मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकज़ई होना भी एक अहम सियासी निशानी है कि तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमा मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनाने में दिलचस्पी रखते हैं, ताकि हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन की ताकत मज़ीद मजबूत हो। और असद कैसर तो यहाँ तक कह चुके हैं कि उनके पास हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब सवाल ये कि क्या 8 फरवरी के एहतजाज में JUI-FA तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी? मौजूदा सियासी माहौल और मौलाना फजल रहमान की एहतियाती पोजीशन को मद्देनज़र रखें तो फ़िलहाल ये कहना मुश्किल है कि JUI-FA इस एहतजाज का हिस्सा बन सकेगी या नहीं, क्योंकि मुलाकात और फ़रीक़ैन की जानिब से एतमाद साजी के अमल को फ़रोग़ देने पर ज़ोर देने से ये ज़ाहिर होता है कि मौलाना फजल रहमान की अपोजिशन इत्तेहाद में मुमकिन शमूलियत के इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान की साबिक़ा हिकमत अमली और सियासी मिजाज ये कहता है कि वो बग़ैर मुकम्मल यकीन और यकीन दहानी के किसी भी इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। इसके बावजूद अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान और दीगर अपोजिशन जमातें मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कामयाब हो जाती हैं तो वाकिफ़ान हाल के नज़दीक 8 फरवरी के एहतजाज में उनकी शमूलियत किसी बड़ी अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकती है। अगर मौलाना फजल रहमान अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होते हैं तो इसके असरात भी सियासी मंजरनामे पर गहरा असर डाल सकते हैं। JUI-FA की शमूलियत से न सिर्फ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की मकबूलियत में इजाफा हो सकता है, बल्कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ी अवामी ताकत के मुजाहरे की भी बुनियाद रख सकता है, और इससे हुकूमत पर दबाव बढ़ सकता है और मुमकिन तौर पर पार्लिमानी सतह पर या अवामी एहतजाज में हुकूमत की पॉलिसीज़ पर असरअंदाज होने का एक नया मरहला शुरू हो सकता है। अवामी सतह पर JUI-FA के वोट बैंक की मौजूदगी भी किसी एहतजाज या तहरीक को सियासी तौर पर किसी हद तक मुस्तहकम बना सकती है, और ये भी हकीकत है कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान हुकूमत की पॉलिसी से बेजार नज़र आते हैं, और ये बेजारी सिर्फ सियासी इख्तलाफ या नज़रियाती तज़ाद तक महदूद नहीं है बल्कि अमली इक़दामात में भी नज़र आ रही है। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट से पास होने वाले बिल्स पर एतराज़ उठाया, बल्कि खुलकर उनकी मुखालिफत भी की है। मौलाना फजल रहमान ने ऐवान में अपने किन ख़यालात का इजहार किया, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता हूँ। जिस तरह के आइली क़वानीन में आपने तरमीम की है, मैं ऐलान करता हूँ कि मैं सरेआम इसकी खिलाफ वर्जी करूँगा, और 15 साल और 16 साल और 12 साल और 10 साल के जवानों की शादियाँ कराऊँगा और उनमें ख़ुद बैठूँगा। आप बताएंगे कि फिर आप किस तरह मेरा मुकाबला करते हैं। मैं आपके कानून को चैलेंज करता हूँ, मैं आपकी कानून साजी को चैलेंज करता हूँ, मैं आपकी ज़हनियत को चैलेंज करता हूँ। मौलाना का ये रवैया वाज़ेह करता है कि वो हुकूमत की हिकमत अमली और पॉलिसीज़ पर एतमाद नहीं रखते, और मुमकिन तौर पर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ सियासी महाज अपनाना चाहते हैं, जिसके लिए मुमकिन तौर पर अपोजिशन इत्तेहाद में भी शामिल हो सकते हैं। अब देखा जाए तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के लिए मौलाना फजल रहमान की शमूलियत एक सियासी फ़तह के मुतरातिफ हो सकती है, लेकिन इसके लिए एतमाद साजी, मुश्तरका मफादात की जो शनाख्त है और फिर सियासी तहफ़्फ़ुज़ात का हल है वो भी नागुज़ीर। अगर ये मामला हल हो जाते हैं तो एक मजबूत अपोजिशन इत्तेहाद मुमकिन है, जो हुकूमत पर दबाव डालने के लिए बड़े अवामी मुजाहरे या एहतजाजी तहरीक में तब्दीली हो सकता है। दूसरी जानिब अगर मौलाना फजल रहमान मोहतात रवैया इख्तियार करते हैं या उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते हैं तो ये इत्तेहाद जुज़वी रह सकता है, जिससे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की असर पज़ीरी महदूद रह सकती है। यानी ये कहा जा सकता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की मौजूदा हिकमत अमली और महमूद खान अचकज़ई के इक़दामात इस बात का इंदिया देते हैं कि अपोजिशन जमातों को यकजा करने की कोशिशें जारी हैं, और मौलाना फजल रहमान की मौजूदा मोहतात पोजीशन और एतमाद साजी पर जोर देने वाली मुलाकातें इस बात की दलील हैं कि वो इस इत्तेहाद में शामिल होने से पहले मुकम्मल यकीन और तहफ़्फ़ुज़ात के हल के
خواہش مند ہیں. اگر یہ عمل کامیاب ہو جاتا ہے تو 8 فروری کے احتجاج میں JUIFA کی شمولیت کسی بڑی عوامی تحریک کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے جس سے حکومت پر دباؤ میں اضافہ ممکن ہے. تاہم موجودہ سیاسی حقیقت یہ بھی ہے کہ مولانا حکومت کی پالیسی سے ناخوش ہیں اور پارلیمنٹ میں بلز پر کھلی مخالفت کے ذریعے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کر چکے ہیں. یوں مستقبل میں اپوزیشن اتحاد کی کامیابی رحمان کی شمولیت اور عوامی تحریک کی شدت اس بات پر منحصر ہوگی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور دیگر اپوزیشن جماعتیں کس حد تک ان کے تحفظات دور کرنے اور اعتماد سازی میں کامیاب ہوتی ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جمعیت علماء اسلام فی کے مرکزی رہنما سینیٹر کامران مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم سینیٹر صاحب, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سر سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے, اپوزیشن لیڈر اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب اسد کیسر اور دیگر کے ہمراہ مولانا سے ملاقات کے لیے پہنچے. سر اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا بنیادی طور پہ؟ اور سیاسی لوگ آپس میں ملتے ہیں اور اس ملاقات کے نتیجے میں یہ غلط فہمیاں یا کوئی غلط فہمیاں نہ بھی ہوں, کوئی مطلب تلخیاں جو ہے وہ درست ہوتی ہے. ہمارے اور PTI کے درمیان دنیا تو موجود ہیں ہی. اسد کیسر صاحب صرف اپنا وہ نہیں تھا بلکہ PTI کو ساتھ لے کے آئے تھے. تو سیڈ صاحب جی, تو اپوزیشن اتحاد میں شامل ہونے کی باضابطہ دعوت دی گئی JUIFA کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو؟ پہلے جو ہے یہ دعوت تو موجود تھی اور اس دعوت کو ہم نے احترام کے ساتھ انکار کیا تھا کہ اس وقت تک جو صورتحال تھی اس میں جو ہے ہم مزید نہیں چل پا رہے تھے. اس کی وجہ 26 امینڈمنٹ میں انگیج ہونا, ہر بات پہ ایگری کرنا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اچانک اس سے پیچھے ہو جانا, اور پھر اس کے بعد مزید جب مذاکرات میں انوالو ہوئے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں, ان پہ کسی حد تک ایگریمنٹ ہونا زبانی, اور اس کے بعد پھر جو ہے نا جب ہم نے تحریری طور پر ڈیمانڈ کی تو پھر جو ہے نا وہ پیچھے ہو جانا. تو یہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ مزید آگے نہیں بڑھ پائے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بات ہوتی ہے. تو ان کنسرنز کو تو یقیناً آپ نے رکھا ہوگا ان کے سامنے بھی, محمود خان اچکزئی, اسد کیسر صاحب کے سامنے بھی. تو کیا کنسرنز ایسے ہیں جو دور ہو سکتے ہیں سر ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ مجھے نہیں پتا کہ گفتگو کیا ہوئی ہے, مگر اسد کیسر صاحب مسلسل مولانا سے رابطے میں رہے ہیں. جب سارے رابطے تقریباً ٹوٹ بھی گئے تھے, ریوائول کے بعد کی بات کر رہا ہوں, رابطے بحال ہونے کے بعد, تو بھی جو ہے نا اسد کیسر صاحب مولانا صاحب سے رابطے میں رہے ہیں اور اب بھی ہیں. اچکزئی صاحب کے ساتھ ویسی ان کی دوستی ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. اب مجھے نہیں پتا اس گفتگو کے حوالے سے کہ اس میں کیا گفتگو ہوئی ہے, کیا ایجنڈا کیا تھا, مجھے نہیں. اب سر دست تو یہ لگتا ہے سر کہ 8 فروری کو کیونکہ ایک احتجاج کی کال دی ہوئی ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی ہے, اس میں PTI بھی ہے, تو یہ کہا ہو مولانا سے کہ آپ بھی اس احتجاج میں, تاکہ احتجاج افیکٹو ہو سکے, ساتھ دیں. تو اگر ایسا کوئی سفارش ہوتی ہے یا کوشش ہوتی ہے اور اپوزیشن الائنس بنانے کی بات ہوتی ہے ان پرٹیکولر اس ایونٹ پہ, اس آواز کو زیادہ اسٹرینتھ اینڈ اسٹرانگ کرنے کے لیے, تو کیا غور کریں گے مولانا؟ دیکھیے, 2 باتیں ہیں اس وقت کہ اتحاد بنانے کے لیے ہمارا جو طاقتور ترین ادارہ ہے, جو جنرل کونسل ہے, وہ کہہ چکی ہے کہ فی الوقت ہم اتحاد نہیں بنائیں گے. تو مولانا خود بھی شاید اس کو اکیلے میں ریورس نہیں کر سکتے. اس طاقتور ترین ادارے کی جنرل کونسل سیشن میں جو بات طے ہو گئی تھی اس کو مولانا بھی ریورس نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد دوسری بات, اس 28 فروری کی جو بات ہے, اس میں وہ اپنا احتجاج کریں, ہم اپنا احتجاج کریں گے, میرا خیال ہے یہ زیادہ مناسب ہوگا. ہم اپنے طور پہ جو ہے نا اس دن کو جو ہے تو یوم سیاہی ہے کہ اس میں اس حد تک دھاندلی کہ جس میں جو ہے نا وہ جبر کے ساتھ دھاندلی, اور اس حد تک دھاندلی کہ کہیں کا رزلٹ بھی ٹھیک نہیں ہے. مگر اس میں جو ہمارا بہت بڑا اختلاف ہے کہ یہ صرف 3 صوبوں اور وفاق کے اندر دھاندلی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ 4 صوبوں اور وفاق کے اندر دھاندلی کا مسئلہ. تو
ایک صوبے تک محدود ہوگا احتجاج یا ملکی احتجاج JUIF کر رہی ہوگی 8 فروری کو؟ اب وہ اس کا ہم نے کوئی پروگرام چاک نہیں کیا. اس میں یہ جو فیبری والا معاملہ ہے ابھی تک اس میں سردی بھی ہے اور رمضان بھی ہے, تو اس میں ہم کس شدت سے احتجاج کر سکیں گے اس کو دیکھنا پڑے گا. ایسا کمزور ہاتھ ہم نہیں ڈالنا چاہتے کہ جس کا نتیجہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے جو ہے نا حوصلے بلند کرنے کی صورت میں نکلے. ہم جو بھی پروگرام دیں گے وہ نسبتاً جو ہے نا وہ میرا خیال ہے ان چیزوں پہ, ان خطوط پہ سوچ و بچار کے بعد ہوگا. ابھی تک اس پہ میٹنگ نہیں ہوئی ہے پارٹی کے اندر کہ الٹیمیٹلی جو ہے نا ہم نے کس طرح سے جو ہے نا اس تاریخ کو احتجاج کرنا ہے, یا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. جب فیصلہ ہو جائے گا پھر پارٹی آپ کے ساتھ بذریعہ اسپوکس پرسن جو ہے شیئر کرے گی ساری باتیں. سینیٹر صاحب, پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو حالیہ تقریر مولانا کی, اس میں بھی جس انداز میں بلز پاس ہوئے ہیں اس پہ کھل کر تنقید کر رہے ہیں. اب لگتا ہے یہ تحفظات تو ہیں, کنسرنس تو ہیں مولانا کی بھی اس حکومت کو لے کے, گورننس کو لے کے, ایشوز تو ہیں, تو یہ بہت اچھا نہیں ہوگا اپوزیشن اگر مل جائے یا الائنس بنا لے تو تھنگز وڈ بی ڈفرنٹ. جو ابھی چل رہا ہے اگر فرق احتجاج کریں گے, جیسے آپ نے کہا ہم اپنا احتجاج کریں گے وہ اپنا احتجاج کریں گے, تو اگر الائنس ہوگا تو آپ کو نہیں لگتا کہ چیزیں ذرا مختلف اور افیکٹو ہو جائیں گی؟ ایسا ہے کہ وہ افیکٹو ہو جائے گا. جو پہلے والا احتجاج تھا وہ بھی افیکٹو ہوا تھا, اس کو افیکٹو کس نے کیا تھا؟ JUI نے کیا تھا. تو JUI نے ساری چیزوں کو افیکٹو بنانے کی وجہ کے بعد بھی جو ہے سب سے زیادہ لاس کس کو ہوا؟ JUI کو. وہ ایک صوبے میں PTI گورنمنٹ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری جگہوں پہ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے نا شریک کار ہیں اور ساتھ اس کے. تو ہم نے تو اپنا سائز جو ہے ریڈیوس کر دیا, تو سب سے زیادہ ایکٹیویٹی بھی ہمارے پارٹ پہ تھی اور ہمارا سائز بھی جو ہے نا وہ ریڈیوس ہو گیا. تو اس کے بارے میں جو ہے نا مزید جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چاہتے کہ اس کے بعد جو اگلی دفعہ جو ہے مزید آدھے پہ 50% سائز ہم نے ریڈیوس کیا, تو اس کے بعد مزید 50% جو ہے نا ریڈیوس کر دیں. تو اس طرح کی احتجاج جو ہے جس کا نتیجہ یا جس کا فائدہ کسی اور کو ملے وہ نہیں. آپ آئے, بات کریں, دستور کی بات کریں, کوئی معاملات طے کریں, پھر آگے بڑھتے ہیں. اور وہ معاملات کیا ہوں گے سر, اور کس قسم کی یقین دہانی اور کس کی طرف سے یقین دہانی ہوگی تو JUIF کو قابل قبول ہوگی؟ ظاہر ہم سیاسی بات کرتے ہیں, ہم کو کسی اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی یقین دہانی نہیں چاہیے. ہم کو آپس میں بات کرنی ہوگی کہ کیا دستور میں کیا تبدیلیاں ہوں گی, اس کے نتیجے کیا نکلیں گے, اس کے بعد کا نظم کیا ہوگا. یہ سب چیزیں پہلے طے کرنی ہوں گی. یہ نہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے ایک طرف کر دیں کہ جی نہیں یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ان کی داڑھی ہے, ان کی پگڑی ہے, تو یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ان کو تو شاید ویسٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کہے کہ جی اس کو کاٹیں. سب سے زیادہ شہادتیں ہم نے دی ہیں. سب سے زیادہ لوگ جو آپ خیبر پختونخوا کا ریکارڈ نکالیں, اس میں 2-4-5 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں, ابھی تک جو ہے نا کل پرسوں تک جو شہادتیں ہو رہی ہیں ہمارے لوگوں کی. تو سینیٹر صاحب لاسٹلی کوئی پاور شیئرنگ کا فارمولا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ کرنا بھی ہم نے ہے سیاست بھی, اس کے بعد جو ہے نا وہ چیزوں کو طے کرتی ہیں کہ کیا آپ کے سامنے کیا. آپ خالی یہ ہے کہ اس کو جب مسلم لیگ نون ہوگی اور پیپلز پارٹی ہوگی تو کیا وہ ہمارے ذریعے جو ہے وہ دوسروں کو ہٹا دیں گی, اور کیا جب PTI ہوگی تو وہ ہمارے ذریعے جو ہے دوسروں کو ہٹانا پسند کریں گی. کیا کوئی پروگرام, کوئی آگے کا پروگرام بھی تو ہم کو چاہیے. ہمارا اپنا بھی ایک منشور ہے, آپ اس کی بھی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں. کچھ قوانین کی ہم درستگی چاہتے ہیں, کچھ نظم کی ہم درستگی چاہتے ہیں, گورننس کی جو ہے نا بہتری چاہتے ہیں. تو کیا پروگرام کیا ہوگا؟ خالی دوسرے کو ہٹانا, دوسرے کو ہمارے ذریعے جو ہے نا ریموو کرنا, یہ تو خالی پروگرام نہیں ہے, یہ تو آپ اپنا فائدے کی بات بتا رہے ہیں. تو لاسٹلی سر, کیا آپ کی بار کوئی پاور شیئرنگ فارمولا بھی طے کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جب آپ پہلے تو یہ دیکھیے, ہمارا بہت بڑا اعتراض جو ہے نا وہ لیجسلیشن کے حوالے سے. ہمارا معاملہ جو ہے نا, ہماری سوچ جو ہے وہ مذہبی ہے. وہ لیجسلیشن, ہم اس ساری لیجسلیشن کو ہم ٹھیک کرنا چاہیں گے یا ٹھیک کروانا چاہیں گے جو کہ اس دور میں یا اس سے پہلے جو ہے نا وہ اسلام کے خلاف ہوئی ہوئی ہے. اس کے بعد ہم نظم کی بات کریں گے, ہم گورننس کی بات کریں گے. یہ ساری باتیں جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹھیک ہونی چاہیے. ہم الیکشن کی بات کریں گے, ہم الیکشن میں عدالت جاتی دھاندلی کو بند کرنے کی بات کریں گے, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے نا 2018 کے الیکشن کی دھاندلی کا سارا الزام تو کسی ایک پارٹی اے پہ تھا,
اور اب 2024 کے الیکشن کا سارا الزام جو ہے پارٹی بی سی اور ڈی پہ ہے. تو اس کا جو ہے نا طریقہ کار کیا ہوگا کہ اس کو ٹھیک کرے. تو یہ بہت سارے معاملات ہیں اور ایک چیز نہیں ہے کہ جس کو ٹھیک کرنے سے یا ایک بندے کو ہٹانے سے اس کے بعد پھر جو نا ایک نیا جو ہے دائرے میں ہم گھومنا پھرنا شروع کریں. ٹھیک. تو سر یہ معاملات کا جو حل ہے وہ آپ کی نظر میں مذاکرات سے نکلے گا یا احتجاج ہی کرنا پڑے گا اور وہی آخری راستہ؟ کیونکہ اسد کیسر صاحب کا اسٹیٹمنٹ ابھی ہم نے چلایا نا، وہ کہتے ہیں احتجاج ہی ہے، ایک ہی راستہ ہے، واحد راستہ ہے. پہلے آپس کے معاملات طے کریں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تو اس احتجاج پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ احتجاج کریں، بالکل کریں. مگر اگر مل کے احتجاج ہوگا تو پھر بہت ساری چیزوں کو پہلے سے طے کرنا ہوگا، اور اگر وہ چیزیں طے نہیں ہوں گی تو پھر ایسی خواہ جو ہے نا فیوٹائل ایکسرسائز ہم نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک. بہت شکریہ، بہت شکریہ سینیٹر کامران مرزا صاحب، جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. امریکہ نے بورڈ آف پیس کے بعد غزہ کے لیے ایک نیا منصوبہ پیش کر دیا ہے جسے نیو غزہ پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے. یہ منصوبہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر نے ورلڈ اکنامک فورم میں پیش کیا ہے، جس کے تحت غزہ کے بڑے حصوں کو لگژری رہائشی یونٹس، ڈیٹا سینٹرز، سیاحتی زونز، صنعتی اور زرعی علاقوں میں تبدیل کرنے کی تجویز دی گئی ہے. منصوبے میں 1 لاکھ مستقل رہائشی یونٹس، 75 طبی مراکز، 200 سے زائد تعلیمی اور ثقافتی ادارے، راہداری نظام، بندرگاہ اور ہوائی اڈے کی تعمیر کی تجویز بھی شامل کی گئی ہے اور ان کی مجموعی لاگت $25 ارب بتائی جا رہی ہے. بظاہر یہ منصوبہ ترقی اور امن کی تصویر پیش کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک نہایت سنگین سوال کھڑا ہو چکا ہے کہ کیا واقعی غزہ کی تعمیر نو کا منصوبہ ہے یا ایک ایسی حکمت عملی ہے جسے ناقدین ترقی کے نام پر نسل کشی قرار دے رہے ہیں. بنیادی طور پر اس منصوبے کی طے میں اگر جھانکے تو یہ ایک ایسے ویژن کی عکاسی کرتا ہے جو انسانی وقار، بین الاقوامی قانون اور فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی نفی پر کھڑا ہے. ناقدین بجا طور پر اس پیش کیے جانے والے منصوبے کو پراپرٹی پریزنٹیشن قرار دے رہے ہیں، جس میں غزہ کو ایک زندہ معاشرے کی بجائے ایک خالی زمین کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جہاں سرمایہ کاری کے شاندار خواب تو ہیں لیکن وہاں بسنے والے انسان محض رکاوٹ سمجھے گئے ہیں. یہی وہ نقطہ ہے جہاں ترقی کا بیانیہ ایک شفاف سیاسی منصوبے میں ڈھلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اگر کسی علاقے کی تعمیر نو اس شرط پر ہو کہ پہلے وہاں کے باشندے مارے جائیں یا پھر بچ جانے والوں کو بحالی کے نام پر نکال دیا جائے تو یہ منصوبہ ترقی نہیں بلکہ جدید دور کی نو آبادیاتی سوچ کا عکاس بن جاتا ہے. اور عالمی مبصرین کی نظر میں یہ منصوبہ 2 مرحلوں پر مشتمل ہے. منصوبے کے پہلے مرحلے کے تحت غزہ میں زیادہ سے زیادہ قتل عام کرنا، پھر دوسرے مرحلے کے تحت بچ جانے والوں کو ترقی کے نام پر بے دخل کرنا شامل ہے. اور دیکھا جائے تو گزشتہ مہینوں میں غزہ میں ہونے والی بے مثال تباہی، شہری ہلاکتیں، بنیادی نظام کی مکمل بربادی اور انسانی امداد کی راہ میں رکاوٹیں اس پہلے مرحلے کی عملی تصویر ہے. جب ایک پوری آبادی کو زندہ رہنے کے بنیادی وسائل سے محروم کر دیا جائے اور پھر انہی کھنڈرات پر نیو غزہ جیسے منصوبے کا خواب دیکھا جائے تو ایسے میں یہ واضح پیغام جاتا ہے کہ مقصد بحالی کا نہیں بلکہ نقشے سے قوم کو مٹائے جانے کا ہے. اس تناظر میں بورڈ آف پیس کا اعلان بھی محض ایک سفارتی پردہ محسوس ہوتا ہے جس کے پیچھے طاقت، سرمایہ اور جغرافیائی مفادات کا کھیل جاری ہے. سوال یہ ہے کہ کیا امن کا نام لے کر پیش کیے جانے والے ایسے منصوبے واقعی امن لابی نہیں؟ اس معاملے پر بات کریں گے. اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ عثمان شاہد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم عثمان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. عثمان صاحب، ابھی جو غزہ بورڈ آف پیس ہے اس کا آئیڈیا ہی ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہا تھا کہ جیرڈ کشنر نے نیو غزہ پلان جو ہے وہ پیش کر دیا ہے. یہ جینوسائیڈ کی ایک اور شکل ہے، یہ ایک پروسیس ہے، کیا کہا جائے اس کو؟ نہیں، میرے خیال میں یہ بڑی انفیئر کریکٹرائزیشن ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ جینوسائیڈ کی کوئی شکل ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو 8 مسلم کنٹریز نے جو مشترکہ اعلامیہ جو اپنا سائن کرنے کے بعد جاری کیا ہے جس کے تحت وہ اس پیس بورڈ کے ممبر بن گئے ہیں، میرے خیال میں وہ کبھی بھی اس نہج تک نہ آ جاتے. اگر آپ اس اعلامیہ کو پڑھیں تو اس میں کیٹیگوریکلی بتایا گیا ہے کہ UN سیکیورٹی کونسل کے مینڈیٹ کے تحت جو کہ لاسٹ اپنا ایئر ہم نے دیکھا، اس منصوبے کی وہ حمایت کرتے ہیں جو کہ عالمی قوانین کے اصولوں کے تحت انہیں رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دلائے گا فلسطینیوں کو، اور ساتھ میں ان کے جو اسٹیٹ ہوڈ ہے اس کو میک شور کرے گا. باقی جو نے بات کی، نو ڈاؤٹ جیرڈ کشنر، ہم اس کے خدوخال پہ، ان کے مینڈیٹ پہ، ان کے سکوپ پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس منصوبے کے اندر ایتھنک کلینزنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ مسلم کنٹری پرٹیکولرلی پاکستان، ٹرکی اور جو UAE اور سعودی عربیہ جو مسلم ورلڈ کے چیمپئن ہیں، بڑے کنٹریز ہیں، وہ اس منصوبے میں اس لیے شامل ہیں. لیکن عثمان صاحب دیکھیے، فلسطینی ہوں گے تو فلسطین ہوگا نا،
اور اگر فلسطینی نہیں ہوں گے تو فلسطین نہیں ہوگا، پھر اسرائیل ہوگا، پھر اس میں ترقی بھی، اور یہ سارا نیو غزہ پلان کے نام کے اوپر جتنا اکنامک موبلائزیشن ہے وہ سب تو ہوگی. لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ وہاں پہ جن فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی ہم بات کر رہے ہیں، جب ان کو بے دخل ہی کرنا ہے یا ان کو وہاں سے صفحہ ہستی سے مٹانا ہی ہے، تو پھر ہم کس کے حق کی بات کر رہے ہیں، کس کے فریڈم کی بات کر رہے ہیں؟ ریحان میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ایموشنل ریٹرک اس کے اندر زیادہ مجھے لگ رہا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ پاکستان یا ان ملکوں نے اس لیے جوائن کیا، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کی بات پارشلی اس طرح سے درست ہے کہ فلسطینیوں کو فیصلہ سازی میں اس طرح نمائندگی نہیں دی گئی، لیکن وہ جو نیشنل کمیٹی بنی ہے غزہ کو ایڈمنسٹریشن کرنے کے حوالے سے، وہ سارے کے سارے فلسطینی رن کر رہے ہیں. اس میں کوئی نہیں، اٹس اے فیئر پوائنٹ ٹو میک کہ ڈیسیژن میکنگ کا جو حصہ ہے وہ فرسٹ ایئر وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی گورنمنٹ، اپنے جو اپنا ان کے جیرڈ کشنر داماد ہیں اور اپنے دوستوں تک رکھا ہے. لیکن میرے خیال میں مسلم ورلڈ نے بڑا پریکٹیکل اور پریگمیٹک اس وقت کی صورتحال کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ فیصلہ سازی جو ہے وہ اکثریت کی بنیاد کے اوپر ہوگی. تو مسلم ورلڈ کے بڑے کنٹریز جو ہیں وہ اس کا حصہ اس لیے بن گئے ہیں کہ وہ فیصلہ سازی کا حصہ بنے اور اسے انفلوئنس کر سکیں. میرا نہیں خیال وہ 21 لاکھ لوگوں کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہاں جو خد و خال ہوں گے وہ نو ڈاؤٹ شاید اتنے فیوریبل نہ ہو فلسطینیوں کے لیے، لیکن جو مناظر میں اور آپ پچھلے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اگر جس طرح کا نقشہ جیرڈ کشنر نے کھینچا ہے اس میں قتل عام ہے، اس میں 21 لاکھ لوگوں کو وہاں سے باہر پھینک دیا جائے گا. آئی ڈونٹ تھنک اپنا اس نہیں. طرح لیکن سر یہ جو امن معاہدے کے اوپر دستخط سو کالڈ کی اور ایک پروسیس شروع ہو گیا، اب لگتا ہے کہ بورڈ آف پیس اسی پروسیس کا دوسرا مرحلہ ہے، سیکنڈ فیز ہے. لیکن اس سے پہلے تو ظاہر ہے جب ہم یہ کر کے آئے تھے تو پھر ہمارے فارن منسٹر نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر یہ بتایا تھا کہ کیا ہوا اس وقت. ہم یہ وہ ایگزیکٹلی وہ یہ سیم مسودہ نہیں ہے جو ہم لے کر گئے تھے یا جس کے اوپر اگری ہم نے کیا تھا. اور پھر اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ وہ قتل عام رکا تو نہیں، وہ تو اسی طریقے سے جاری رہا. اور اب اسی کے دوسرے فیز کے اندر ہم نے اس تیقن کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی ہے کہ یہی یہاں امن لے کے آئے گا. جی میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اسرائیل کو فری ہینڈ یہاں کے اوپر دے دیں. اس میں کوئی شک نہیں، جو ڈیسیژن ہوں گے وہ اسرائیل نواز زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ میرا نہیں خیال کہ وہ جو بیڈ گائے ہے اس کو اس طرح کرنے دیں کہ باقی سارے جو 20 کے قریب ملک ہیں وہ اس کے اوپر اعتراض ہی نہ کریں اور یہ معاملہ اسی طریقے سے پرسو کرتا رہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ فرسٹ فیز کے اندر ہم نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس طریقے سے لیمنٹ نہیں کیا، لیکن گزشتہ اکتوبر سے لے کے اب تک سیز فائر کی کئی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں. لیکن جس طریقے سے پاکستان نے کیٹیگوریکلی اس چیز کو مینشن کیا تھا کہ ہم کسی بھی ایسے منصوبے کے تحت اپنی فورسز نہیں اتاریں گے کہ وہ غیر مسلح کرے حماس کو، تو میرے خیال میں ہمیں اپنا مینڈیٹ دیکھنا پڑے گا وہاں کے اوپر. لیکن فلسطینی ضرور چاہیں گے کہ مسلم ملک کی جو افواج ہیں وہ وہاں کے اوپر ڈپلوائے کی جائیں، اور اس کے لیے میرے خیال میں گیون سرکمسٹانسز میں پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور یاد رکھیں جن ملکوں نے جوائن نہیں کیا گیا ان کا مطمع نظر کبھی بھی اصول پسندی نہیں رہا. اگر آپ یورپ کی بات کر لیں تو بھی دسمبر میں ان کے اوپر سے نیتن یاہو گزر کے گیا ہے، وہ آئی سی سی کے سگنیٹری ہیں، لیکن انہوں نے جہاز اتار کے اسے اریسٹ نہیں کیا. اس لیے کوئی آئیڈیل سچویشن ڈونلڈ ٹرمپ کے پیس بورڈ سے پہلے بھی نہیں تھی، اور نو ڈاؤٹ آئیڈیل اب بھی اس طریقے سے نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے پاکستان کے اینڈ کے اوپر اور اسی طرح سے دیگر مسلم ملکوں کے اینڈ کے اوپر یہ سینٹی ہے کہ اگر ہم اس پروسیس کا پارٹ نہیں بنتے، ہم ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے، تو ادھر وے ڈونلڈ ٹرمپ اس پروسیس کے ساتھ چیزوں کو پرسو کریں گے. تو میرے خیال میں ہمارا وہاں کے اوپر موجود ہونا حالات کو بہتر کرے گا، بدتر نہیں کرے گا. باقی جو پرسیپشن ہے وہ آف کورس جو ابھی ہسٹوریکلی ہم نے چیزیں دیکھی ہیں اس کی بیس کے اوپر آپ کر رہے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ساتھ ساتھ غزہ کی تعمیریں نو ہو، ساتھ ساتھ یہ قتل عام بھی جاری رہے، اور یو اے ای، سعودی عربیہ، ٹرکی اور جو قطر، پاکستان ہے وہ اس کے ساتھ اپنا کمفرٹیبل رہیں گے میرے خیال. باقی نو ڈاؤٹ یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کے متوازی لانے کی جو بات کی جا رہی ہے، تو یونائٹڈ نیشن ریحان آپ بتائیں کس طرح سے پرفارم کر رہا تھا پچھلے 80 سال سے. 5 جو پرویلیج کنٹری سے غریب ملکوں کو، مڈل پاورز کو کسی طرح سرو کر رہا تھا، وہ وہاں پہ پروٹیکشن کر رہا تھا، وہ P5 کنٹریز کی ہے. لیکن یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ گلوبل ساؤتھ کے کنٹریز کو بھی وہی موقع دے رہے ہیں جس طرح یورپ کو. یورپ نہیں، لیکن عثمان صاحب اگر متوازی جتنی مرضی یونائٹڈ نیشنز کی متوازی فورمز بنا لیں، اگر رول وہاں پہ اسی سپر پاور نے کرنا ہے یا گلوبل پاورز نے کرنا ہے جو وہاں پر ویٹو کر دیتی ہیں، فیصلوں کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جاتے ہیں، تو پھر جتنے مرضی فورمز بنا لیں اس سے واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ یہ پورے دنیا کے اندر جو ہے جو ریئل پالیٹکس ہوتی ہے وہ اسی کانٹیکسٹ کے اندر ہوتی ہے. مائٹ از رائٹ کا جو فلسفہ ہے، وہ جو معاملات ہیں وہ ہمیشہ سے چل رہے ہیں. یہ نیریٹیو ریٹرک کے آپ مجھے بتائیں
2003 کے اندر یک طرفہ اٹیک نہیں کیا تھا کیا عراق کے اوپر، افغانستان پہ، لیبیا میں، عراق میں، آپ جو جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا سر، تو what difference would سیریا it میں make جو sir؟ اسرائیل کر رہا ہے، تو میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یورپ بھی جو ہے اسی طرح سے، فرق صرف یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں کے اوپر تعمیر نو کرنی ہے، تو وہ بمبارڈمنٹ کی صورت میں نہیں ہو سکتی، وہ سٹاک وہاں کے اوپر ہے، وہ آئیڈیل سینیریو اس وقت وہاں کے اوپر نہیں ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں، لیکن کیپیسٹی ایشوز ہیں ملکوں کے، یورپ کے حالات یاد رکھیں، جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ دنیا ٹرانسفارم کر رہی ہے، یہ ذمہ دارانہ قیادت اس وقت دنیا کو میسر نہیں، یہ اصول پسندی کے تمام ضابطے قائد ان کو جنہوں نے آج اس سے وہ ڈیویٹ کر گئے ہیں، تو میرے خیال میں ایک ماڈسٹ پکچر ہے جس کے اندر مسلم ورلڈ جو ہے وہ منور کرنے کی کسی حد تک کوشش کر رہی ہے، نہیں کریں گے تو ڈونلڈ ٹرمپ اسی معاملے کے ساتھ پرسو کریں گے، تو سائلنٹ اسپیکٹیٹر یا بائی اسٹینڈر کی بجائے مجھے لگتا ہے ٹیبل کے اوپر بیٹھنا ایک مناسب چوائس تھی جس پرسو۔ ٹھیک، بہت شکریہ عثمان شاہد صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ انٹرنیشنل ایکسپرٹ عثمان شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ گل پلازا کے ملبے سے ملنے والی لاشیں چیخ چیخ کر ہمیں یہ بتا رہی ہیں، یاد دلا رہی ہے کہ یہ محض ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک اجتماعی ناکامی کی داستان ہے۔ 7 دن گزر چکے ہیں لیکن آگ کی بو اب بھی فضا میں معلق ہے، اور انسانی وجود کے آخری آثار اب بھی زمین کے سینے سے نکالے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اعداد و شمار بے معنی ہو جاتے ہیں، کیونکہ 71 جانیں صرف ایک نمبر نہیں بلکہ 71 اجڑنے والے خاندانوں کی المناک داستان ہے۔ وہ مائیں جو دروازوں پر بیٹھی رہیں، وہ بچے جو لوٹنے والے باپ کا انتظار کرتے رہے، وہ خواب جو ایک لمحے میں راکھ بن گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن 7ویں روز بھی جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کے مطابق اب ملبے سے لاشیں نہیں بلکہ انسانی ہڈیاں، دانت اور کھوپڑیاں مل رہی ہیں۔ یہ وہ خاموش گواہ ہیں جو چیخ چیخ کر پوچھ رہے ہیں کہ ہم کس نظام کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ رات گئے بیسمنٹ میں دوبارہ آگ بھڑکنے سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ غفلت، ناقص منصوبہ بندی اور مجرمانہ بے حسی کا نتیجہ ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آگ کیسے لگی، سوال یہ ہے کہ اسے پھیلنے کیوں دیا گیا۔ گل پلازا کا المیہ ہمارے اس نظام پر سوالیہ نشان ہے، جو جہاں حفاظتی ضوابط محض فائلز تک محدود رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فائر سیفٹی سرٹیفکیٹس، ایمرجنسی الرٹس، ایمرجنسی ایگزٹس کے راستے، آگ بجھانے کے آلات، یہ سب صرف کاغذی کارروائی بن چکے ہیں۔ ہم ہر سانے کے بعد افسوس تو کرتے ہیں لیکن احتساب سے ہمیشہ گریز کیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد کوئی نئی عمارت، کوئی نیا بازار اور کوئی نیا پلازا اجتماعی قبر میں بدل جاتا ہے۔ آج پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس میں سانحہ گل پلازا پر متفقہ طور پر تعزیتی قرارداد منظور ہوئی۔ بظاہر یہ ایک علامتی اقدام تو ہے، لیکن یہ علامت اس وقت تک بے وزن رہے گی جب تک اس کے ساتھ عملی اقدامات نہیں ہوں گے۔ اگر ایوان میں بہنے والے آنسو زمین پر مرنے والوں کے حق میں قانون، نگرانی اور اصلاحات میں نہ بدل سکے تو یہ قرارداد بھی فائلز کی گرد میں دفن ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایوان بھی صرف تعزیت تک محدود رہے گا یا واقعی وہ قوانین نافذ ہوں گے جن سے آئندہ کسی ماں کو ہڈیوں کی پہچان نہ گو کہ ریسکیو ٹیمز کی جدوجہد قابل تحسین ہے، مگر یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اگر بر وقت حفاظتی انتظامات ہوتے تو آج انہیں ملبے سے انسانی باقیات نکالنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ پروگرام کے وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔